अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई एक बहाना है, इमरान खान निशाना है। ये जो नारा है ये ऐसे नहीं हुआ। 9 मई की जो साजिश रचाई गई, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। 22 साल की जदोजहद खान साहब की। खान साहब ने इस 22 साल में अपने मुल्क को जो कुछ दिया, जितने बड़े इदारे दिए, इतना बड़ा वर्ल्ड कप दिया, और सियासत के मैदान में 22 साल की जदोजहद के बाद जब इमरान खान को इक़्तिदार मिला 2018 में, तो खान साहब का हुकूमत, खान साहब की हुकूमत और इक़्तिदार वो बेसाखियों पे खड़ा था। कोई बड़ी मेजॉरिटी के साथ हमें इक़्तिदार नहीं मिला था। हत्ता कि खान साहब बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत सकते थे और अभी भी जीत सकते हैं, मगर जो अपने आप को इस मुल्क का मुक़्तदर समझते हैं, उन्होंने जानबूझ के खान साहब को इतनी ताकत नहीं दी। मगर उसके बावजूद भी खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, तो खान साहब ने अपने मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जब खान साहब को खजाना मिला तो 8 अरब डॉलर उस खजाने में थे, और जब खान साहब ने खजाना छोड़ा तो 22,000 अरब डॉलर जो उस खजाने में मौजूद थे। खान साहब की दौरान हुकूमत में कोरोना जैसी बड़ी बीमारी आई, वबा आई, पूरी दुनिया तबाह हो गई, मगर खान साहब ने इस मुल्क को इस बीमारी, इस वबा के दौरान ऐसा संभाला दिया कि पूरी दुनिया उसके मिसाल देने लगी। सैलाब आए, बारिशें आई, बहुत सारे इम्तिहानात आए, मगर उसके बावजूद भी हमारी मईशत तरक्की कर रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, इदारे पैदावार बढ़ा रहे थे, हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, कारोबारी लोग खुश थे, हमारा मजदूर तबका खुश था, हमारे किसान खुश थे। तारीख में बड़े बड़े बोनस और बम्पर फसल उन्होंने उठाए, और हुकूमत ने उनको ऐसे पैकेज दिए जो आज तक वो खान साहब की हुकूमत को याद कर रहे हैं। और पाकिस्तान को गुलाम बनाने वालों ने देखा कि ये बंदा अगर पाकिस्तान में ज्यादा टाइम रुक जाता है तो ये पाकिस्तान को गुलामी से निकाल देगा। और ये कर्जों में जाल में जो अमेरिका ने, जो इस्राइल ने, जो दुनिया ने पाकिस्तान को पकड़ा हुआ था कि ये इसको आजाद करवा देगा, और उसके साथ साथ खान साहब सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोगों तक महदूद नहीं रहे। खान साहब ने मुस्लिम उम्मा का आलम उठाया। खान साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ी पेशकदमी की। खान साहब ने यूएनओ की पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे ये बोला कि आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हो, और जब आप उसके खिलाफ कोई बात करते हो तो वो हमारे दिल को तकलीफ होती है, और जो दिल का दर्द होता है वो हर दर्द से बड़ा दर्द होता है। ये बावर कराया खान साहब ने दुनिया को। खान साहब ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। अब ये अमेरिका और उसके साथियों ने देखा कि जिस तरह ये हुक्मरान, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को ऐसा हुक्मरान मिल गया था जो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जा रहा था, और दुनिया देख रही थी कि ऐसा ना हो कि ये मुस्लिम उम्मा का लीडर बन जाए और पाकिस्तान इस मुस्लिम उम्मा की लीडिंग करे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो। तो अमेरिका ने सोचा कि ऐसा प्लान बना जाए जो इस बंदे को
راستے سے ہٹایا جائے اور اپنی راہ ہموار کی جائے اور اس ملک کے پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو اپنے قبضے میں رکھا جائے۔ تو یہ لندن پلان آیا، رجیم چینج آپریشن ہوا، امریکہ کے دلالوں نے، امریکہ کے ایجنٹس نے، جن کے چہرے واضح ہو چکے، انہوں نے ایک سازش کی اور اس سازش کے تحت خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا گیا۔ جیسے ہی خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا گیا، ان کا کہنا تھا کہ یہ عوام خاموش ہو جائے گی، ہم نے جو مہنگائی کا رونا رویا ہے، خان صاحب کے خلاف ہم نے جو یہ میڈیا کمپین شروع کی ہے، تو یہ عوام سمجھے گی اور خان صاحب گھر بیٹھ جائیں گے اور پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی۔ مگر جیسے ہی خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو عوام نے اپنا ری ایکشن دینا شروع کر دیا، عوام سراپا احتجاج ہو گئی، عوام ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، پورے پاکستان کی عوام خان صاحب کے پیچھے روڈوں پہ آ گئی، خان صاحب جہاں بھی جلسے کا اعلان کر دے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے، لوگ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، اور یہ عوام اور خان صاحب کو دیکھ کے پوری دنیا پریشان ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا، اے ظالمو تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ یہ لوگ جب اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ ہمارے لیے اتنا خطرناک نہیں تھا، اور جب اقتدار سے نکل گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے اور خطرناک بن گیا ہے۔ اور یہ خان صاحب نے کہا تھا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اتنا خطرناک نہیں ہوں، جب تم لوگوں نے مجھے ہٹا دیا میں تم لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک بن جاؤں گا، اور دیکھا کہ خان صاحب ان کے لیے زیادہ خطرناک بن گیا۔ تو اب خان صاحب کو اور اس عوام کو اور خان صاحب کے سپورٹرز کو، خان صاحب کے ورکرز کو، اس قوم کی غیرت مند بیٹیوں کو دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے 9 مئی کی سازش رچی گئی۔ جان بوجھ کے خان صاحب کو بے بنیاد کیسوں میں بند کر دیا گیا، اور جب خان صاحب کورٹ کے اندر آئے تو کل تو ایک بڑا راز اس کا انکشاف ہوا ہے کہ کوئی میجر شہریار تھے جو رینجرز کی وردی پہن کے، اس کے ساتھ رینجرز کی وردی پہن کے کمانڈوز کے لوگ، انہوں نے جان بوجھ کے خان صاحب کو اس انداز میں کورٹ سے گرفتار کیا جو کورٹ سے گرفتار کرنا بنتا بھی نہیں تھا۔ پری پلین تھے، اوپر سے ڈرون کیمرے لگائے ہوئے تھے کہ ساری قوم دیکھے کہ ہم خان صاحب کی کس طرح تذلیل کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو شیشے توڑ کے، خان صاحب کے ساتھ وکلا کو تشدد کر کے، خان صاحب کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے، خان صاحب زخمی تھے، خان صاحب کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی تھیں، اس کے باوجود بھی کہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہے ملک کے، اس کے باوجود بھی کہ وہ دنیا مسلم امہ کے لیڈر ہیں، اس کے باوجود بھی عام قیدیوں کی طرح خان صاحب کو کالر سے پکڑ کے پرزن وین میں ڈالا گیا۔ یہ صرف اس لیے کہ یہ لوگ دیکھیں، قوم دیکھے اور قوم مشتعل ہو جائے، اور جان بوجھ کے انہوں نے اپنے لوگ ہماری صفوں میں چھوڑ دیے، اپنے لوگوں سے وردیاں اتار کے بہت سارے کلپ آ گئے ہیں کہ آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے سول ڈریسوں میں فوجی گاڑیوں سے لوگ اترتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اس طرح ہماری صفوں میں وہ لوگ شامل کرائے گئے، اور پری پلین 9 مئی کی سازش کو رچا گیا۔ اس وقت آپ جائیں، آپ تھانے کے قریب نہیں پہنچ سکتے، تھانے کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ چند لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں کیسے گھس گئے؟ اور آپ گھسنے کی ویڈیو دیکھ لگتے ہیں کہ دروازے انہوں نے پہلے کھولے ہوئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ عوام خود مشتعل ہو کے گھسی ہے تو پھر آپ نے وہ سی سی ٹی وی جو کیمراز تھے، ان کی ریکارڈنگز تھیں، وہ کیوں نہیں پیش کی؟ وہ کہاں غائب کر دی گئی ہیں؟ آپ نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بیاری؟ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کیوں نہیں کروا دیتے اس واقعے پہ؟ تو 9 مئی عمران خان کو جیل میں بند رکھنے کے لیے اور اس عوام کو پریشرائز کرنے کے لیے، ختم پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے، دبانے ڈرانے کے لیے یہ بڑی سازش رچائی گئی۔ اور 9 مئی سے آج 9 مئی 1 سال پورا ہو رہا ہے۔ اس 1 سال میں ہم نے سنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے، کشمیر کی بیٹیاں
کس ظلم سے گزرتی ہیں، کس درندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ فلسطین کے مثال ہم نے سنے تھے کہ فلسطین کے لوگ کس طرح گزار رہے ہیں۔ دنیا کے ملکوں کے مثال ہم نے سنے تھے، ہم نے بنگلہ دیش کا مثال بھی سنے ہوئے تھے، مگر آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں ظلم ہوئے تھے، وہ انڈیا کی آرمی ملوثی انہوں نے کروائے ہوں گے، کیے ہوں گے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں انڈیا والے ظلم کر رہے ہوں گے، وہ اسرائیلی ہیں، فلسطین مسلمان ہیں، وہ اسرائیلی اس لیے ظلم کر رہے ہوں گے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ فلسطین سے زیادہ، کشمیر سے زیادہ ہم پہ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے مسلمانوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہماری بہنوں کے عزتوں پہ ہاتھ ڈالا، ہمارے بزرگوں کے کپڑے اتارے، ہمارے نوجوانوں کو تشدد کیا، ہمیں شہید کیا گیا۔ ایک سچی آواز اٹھانے کے لیے ارشد شریف یہاں سے ملک چھوڑ کے جان بچانے کے لیے وہاں گئے، وہاں تک اس کا پیچھا کر کے اس کو مار دیا گیا۔ عمران ریاض کو اس کی زبان بند کروانے کے لیے 9 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ اس کو جیل میں پتہ نہیں کہاں قید تنہائی میں رکھ کے اس پہ تشدد کروائے گئے، اس کی زبان تک کو کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ ہر وہ آواز جو اٹھ رہی تھی اس ملک میں، اس کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ معصوم بچوں تک نہیں چھوڑا گیا، ماں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، رہنماؤں کو، نوجوانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی بیویوں کو اٹھایا گیا، برہنہ کیا گیا۔ آپ نے پنجاب کے ہمارے وہ ایم پی 5 مرتبہ ایم پی ہو چکے ہیں، دستی صاحب، اس کی روتی ہوئی آواز آپ نے سنی ہوگی کہ اس کے نوجوان بیٹے کے سامنے اس کی بیوی کو کیسے برہنہ کیا گیا کہ یہ لوگ جھک جائیں۔ یہ کہتے ہیں جو ہم بولیں وہ سنو، جو ہم سوچیں وہ آپ لوگ سوچو، جو ہم کہیں وہ آپ لوگ کہو۔ آپ لوگوں کو آزادی نہیں ہے، آپ آزاد طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ سالوں سے جو تم کہتے آؤ ہم کرتے جائیں، جو ظلم تم کرتے آؤ ہم سہتے جائیں۔ کیا ہمیں اپنا جو ظلم ہم پہ ہو رہا ہے اس کے لیے اگر ہم آواز کھڑا کر دیتے ہیں تو آپ ہمیں غدار کہہ دیتے ہو؟ اور اس ملک کے جو اصل غدار ہیں، جو اس ملک کے آئین کو توڑتے ہیں، جو اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، جو ججز تک کو بلیک میل کرتے ہیں، اس وقت انصاف کے لیے ہم تو مظلوم ہیں کیا؟ ہائی کورٹ کے جج صاحبان خط لکھ رہے ہیں مگر انصاف نہیں۔ کیا یہ ظلم جو 75 سالوں سے ہم سہتے آئے ہیں، کیا سہتے ہی رہیں گے؟ کیا سہتے سہتے ہم مر جائیں، اس کے بعد اور حالات خراب ہو جائیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارا مستقبل بھی اسی ظلم کے اندر جو نہ پسنے لگے؟ کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، کسی کی غیرت محفوظ نہ ہو، کسی کی جان محفوظ نہ ہو، کسی کا مال محفوظ نہ ہو۔ یہاں کچے کے ڈاکوؤں کو آزادی ہے، سر عام ریاست کو للکارتے ہیں، بندے اغوا کرتے ہیں، پولیس مارتے ہیں، مگر وہاں جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ ہماری گلیوں میں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں۔ انڈیا نے آ کر 20 لوگ پاکستان کے اندر مار دیے، اور جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہم نے مارے ہیں، سینہ ٹھوک کے بولا کہ ہم نے مارے ہیں اور پھر بھی ہم گھس کے ماریں گے، مگر ہم نے، پاکستان نے ان کو جواب تک نہیں دیا۔ جواب دیا تو نہتے اس عمران خان کے کارکنوں کو جواب دیا کہ ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم کوئی باہر سے آئے ہیں؟ کیا ہم ان قوم کے بچے نہیں ہیں؟ ہم ایک پرامن شہری ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں؟ خان صاحب کو ہم اسی لیے پسند کرتے ہیں، اور پسند نہیں کرتے، خان صاحب سے ہم عشق کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمارے عشق کو اندر کیا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ لوگوں نے قوم کو اس کو دبا دیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اس ملک کی واحد امید ہے۔ اگر خان صاحب کو ہم نہیں بچا سکے تو آگے ہمیں دور تک کوئی ایسا لیڈر نہیں نظر آ رہا جو اس ملک کی ناانصافی اور ظلم سے ہمیں بچا سکے۔ وہ خان صاحب ہی ہیں 75 سالوں کے بعد جس نے آپ لوگوں کو بیچ چوراہے میں آ کے ننگا کیا ہے۔ آپ لوگ آج تک ایکسپوز نہیں ہوئے تھے، آپ لوگ کسی نہ کسی کے کاندھے استعمال کر کے اپنی سیاست کھیل رہے تھے، مگر آج خان صاحب نے آپ لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے۔
اب یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا. خان صاحب نے بول دیا, ہم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. ہم نے پاکستان بننے کا مطلب لا الہ الا اللہ سمجھ لیا ہے. لا الہ الا اللہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کو غلام نہیں کر سکتے. تو اب ہم مزید غلام نہیں رہیں گے. ہم نے یہ تہیا کر لیا ہے. آج 9 مئی کی جو سازش ہوئی تھی, اس سازش کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور آج ہم یہ جو پیغام دے رہے ہیں, یہ پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ پاکستانی عوام اب جاگ چکی ہے. آپ کو, آپ کے مذموم مقاصد کو, آپ کے گندے ارادوں کو جان چکی ہے کہ آپ نے کس طرح خان صاحب جیسے ایماندار لیڈر کو راستے سے ہٹا کے پاکستان کے مشہور ترین چور لٹیروں کو آ کے اقتدار پہ بٹھا دیا ہے. زرداری کو آپ لوگوں نے ایکسپوز کیا. ہزاروں کیسز اس کے کرپشن کے, اس کو آپ نے صدر بنا دیا. شہباز شریف کو آپ لوگوں نے ایکسپوز کیا, نواز شریف کو. وہ یہاں سے بھاگ کے کیسوں میں ادھر بیٹھے تھے. ان چوروں کو آپ نے ملک کا مالک بنا دیا ہے. تو ہم بھی بھیڑ بکریاں اب نہیں رہے. ہمیں بھی کان ہے, ہم سنتے ہیں. دماغ ہے, ہم سوچتے ہیں. یہ زبان ہے, ہم بول رہے ہیں. اور اگر خان صاحب نے حکم کیا کہ لڑو, تو ہم لڑ جائیں گے, مر جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD.